یہ تھے جناب قاری محمد ضیاء الحق صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب پروگرام اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس محفل کے مہمان خصوصی قاطع شرک و بدعت، وکیل احناف، مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مطیع اللہ خان راشد صاحب، جو کہ تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں معراج النبی کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ جناب مولانا مطیع اللہ خان صاحب راشد۔ الحمدللہ وکفا، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ پہلی عرض یہ ہے دوستوں کی خدمت میں، میرے نام میں خان کا لفظ نکالو مہربانی، آئندہ اس چیز کا خیال کرو۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ بہت چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی تھیں، ان کے قانون اصول اللہ نے بیان کر دیے تھے۔ معراج النبی کے واقعہ میں اللہ نے ان چیزوں کو اجاگر کر دیا، ان کو واضح کر دیا۔ بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں، صرف واقعہ معراج النبی، صرف واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ تدبر کرے، غور و فکر کرے، جتنے توحید اور سنت کے مسائل ہیں سارے واضح ہو جاتے ہیں۔ بندے کا عقیدہ توحید پر اور سنت پر پختہ ہو جاتا ہے، لیکن تدبر، غور و فکر کرنے کے ساتھ آخر امام الانبیاء علیہ السلام کو 2 دفعہ دودھ کا اور شراب کا پیالہ حضرت کے سامنے پیش کیا گیا۔ دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ، چونکہ بخاری کی جو روایت طرز ان کا سامنے رکھے، اور حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے، جو
प्याला आप चाहते हैं पसंद कर लें। दोनों दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पसंद किया, शराब का प्याला आप फेली यकूनु फितर के इत्तिबा जिस तरह फेल में है तर्क में भी है, यानी जो काम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने किया ना, मसलन ये दो रास्ते हैं, इस रास्ते पर आप अलैहिस्सलाम चले हैं, इसको छोड़ दिया है ना। उलमा का मुत्तफका बिल्कुल मुत्तफिका तौर पर ये उसूल है अहले सुन्नत का, अल इत्तिबाउ कमा यकूनु फिल फेली यकूनु फिल फेली यकूनु फिल तर्की। इस रास्ते में जिस तरह रसूलुल्लाह की इत्तिबा लाजिम है करने में, तो इसको छोड़ने में इत्तिबा लाजिम है। एक रास्ता हुजूर ने लिया वो लेना लाजिम है, और जिस पर नहीं गए उसको छोड़ना लाजिम है। उसकी तरफ जाने की इजाजत क्यों? इस वजह से कि हमें उधर जाने की रसूलुल्लाह ने तालीम नहीं दिया। आपने एक प्याला पसंद किया, एक को छोड़ दिया, और जबरील ने क्या कहा? हुजूर अच्छा किया ये पसंद कर लिया, इस रास्ते पे आप आ गए। अब जिस रास्ते को रसूलुल्लाह ने पसंद किया है वही है असल पैगंबर की सुन्नत, आका दो आलम का तरीका वही है। मुस्नद अहमद में रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? हजरत इब्न उमर ने कहा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह, आना अकूलु हाजा, तेरे दोनों जुमले तो ठीक है, इनमें तो कोई कबाहत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला भी ठीक है और वस्सलामु अला रसूलिल्लाह का जुमला भी ठीक है। एक में तारीफ अल्लाह की हो रही है और दूसरे में दरूद पढ़ा जा रहा है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। लेकिन इब्न उमर ने क्या कहा? इस मकाम पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के दरूद नहीं पढ़ना। ना पढ़ने की दलील क्या पेश की हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने? कि रसूलुल्लाह ने मना किया था, आप अलैहिस्सलाम ने रोका था? नहीं। पता क्या कहते हैं? लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज ये दरूद ना पढ़, चूंकि इस मंजिल पर हमें आपने दरूद पढ़ना सिखाया, नबी अलैहि सलाम ने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, लिहाजा हमने भी नहीं पढ़ना। मालूम है कि सहाबी समझ ही ये रहा है कि ये काम इस वजह से नहीं करना। क्यों नहीं? क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। आपने ये जो लोग कहते हैं ना यार, आप कहते हैं यार खत्म ना पढ़ो, आप कहते हैं अजान से पहले दुरूद ना पढ़ो, कब्र पे अजान ना पढ़ो, जनाजे के मुत्तसिल बाद दुआ ना करो, और किसी की मैयत पर जाकर ताज़ियतन हाथ उठा के दुआ, आप कहते हैं यार बिदअत है। तो लोग कहते हैं यार रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मना कहां गया? हम कहते हैं नहीं, इस मसले में तुम उलझ रहे हो। बात मना की नहीं, बात यह है कि यह काम पैगंबर ने किया है या आप अलैहिस्सलाम ने यह काम नहीं किया, लिहाजा हमें करने की भी जरूरत है। इब्न उमर ने क्या कहा? ये दोनों जुमले तेरे ठीक हैं, ये भी ठीक है, और मेरा अजीज मैंने मेराजुन नबी बयान करना है। जी बादशाह आवाज आंदी कटाओ, थोड़ा काम करो। मेराजुन नबी पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने हिकमतों के तहत गुफ्तगू, उलमा ने जो हिकमतें बयान की वो मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। ये जो बिदत होती है ना, बिदत, इसके दो रुख होते हैं, दो रुख। एक रुख, उस रुख को देखें तो लगता है कि यह शरीयत का हिस्सा है, दूसरे रुख को देखें तो लगता है यह शरीयत का हिस्सा। इसमें दो रुख होते हैं, एक अच्छा रुख होता है और एक बुरा रुख होता है।
اچھا رخ تو یہ ہے کہ یار یہ لفظ اچھے ہیں. ایک آدمی یہاں متنجن کی پلیٹ رکھے ہوئے ہے اور وہ آدمی پلاؤ رکھے ہوئے ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھتا ہے. بظاہر تو یہ لفظ ہے، بولو شاباش، لفظ تو اچھے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ قرآن پڑھ رہا ہے نا. اس رخ کو دیکھیں تو لفظ تو اچھے ہیں، قرآن پاک ہے، اور لوگوں کو اسی بات سے گمراہ کیا جاتا ہے، یار قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یہ لوگ جمعیت اشاعت توحید والے قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں. ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ یہ عمل پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا. دو رخ ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ شریعت ہے لیکن حقیقت میں وہ شریعت ہے نہیں. ابن عمر نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ انا اقول ھذا، میں کہتا ہوں یہ لفظ تو تیرے ٹھیک ہے، الحمدللہ بھی ٹھیک ہے، والسلام علی رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ یار لفظ ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن اس مقام پر والسلام علی رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. جواب وجہ کہتا ہے لیس ھذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ موقع، اس موقع پر رسول اللہ نے ہمیں یہ جملہ سکھلایا نہیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھائی، اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو حدیث پڑھا کرنا اندر کی سیر پر اگلے کمرے میں چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازے کو دستک دی، فرمایا، پوچھا کہ تمہارے استاد جی کدھر؟ انہوں نے کہا جی اندر گئے ہیں. بولا ان کو، ابن مسعود کو بلایا گیا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پتا کیا کہا؟ حضرت ابھی ایک مسجد سے چیز دیکھ کے آیا ہوں، انکرتہ، میں منکر ہوں اس چیز کا، لیکن حضرت دیکھنے میں وہ اچھی ہے، دیکھنے میں وہ اچھی ہے. اب ابو موسیٰ دو جملے بول رہے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ، یعنی وہ شریعت ہے، بظاہر وہ شریعت کا حصہ بنا ہوا ہے، وہ چیز شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں انکرتہ، میں منکر ہوں اس کا، ہے وہ اوپری. ابن مسعود نے فرمایا کہ اور کون، وہ کیا چیز ہے؟ تشریح کر. عبداللہ ابن حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ابن مسعود آپ خود چلیے مسجد میں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آتے ہیں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ نماز ختم ہوئی، نماز کے مار بعد امام کھڑا ہوا، اس نے اپنے مقتدیوں کو کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ پڑھنا نماز کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے، یہ تسبیحات ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے کہی ہے، بخاری میں روایت ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات کیا کرو، 33 مرتبہ پڑھا کرو. لیکن وہ پتہ کیا کر رہا تھا؟ کھڑا ہو کر لوگوں کو کہتے ہیں، کنکریاں سامنے پڑی ہوئی ہیں، گٹھلیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ بھی بلند آواز کے ساتھ، اللہ اکبر بھی بلند آواز کے ساتھ. اب یہ چیز ہے جو اس مسجد میں ہو رہی ہے. ابن مسعود آئے، صحابی رسول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا کام کر رہے ہیں، نماز کے بعد ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں. ایک روایت میں لفظ ہے، ایک بندہ اٹھ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے ابن مسعود، قرآن نہیں کہتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کیا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. ہم تو ذکر الہی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر. عبداللہ ابن مسعود نے پتہ کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابن مسعود فرماتے قد جئتم ببدعۃ ظلما، بے شک یہ بظاہر تو شریعت ہے، شریعت کا حصہ ہے،
سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا بظاہر تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نماز کے معنی بعد ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے مقتدیوں کو یہ تعلیم دے کہ سبحان اللہ بھی بلند آواز کے ساتھ بولو، اللہ اکبر الحمدللہ بھی بلند آواز کے ساتھ بولو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا عمل اس طرح کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ جو ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا نا بظاہر تو وہ اچھا ہے، الحمدللہ اچھا ہے، یعنی وہ شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ان کرتا ہوں میں منکر ہوں کیونکہ وہ کام رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اسلام نے منع کیا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے روکا تھا کہ بلند آواز کے ساتھ تسبیحات نہیں کرنی، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ جانے کہ یار یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسعود نے بھی اسی کو دلیل بنا کر کہا لقد جئتم ببدعۃ سالما، تم تو اندھیری ظلم اور اندھیری بدعت کا ایجاد کر چکے ہو، لہذا یہ بات پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بدعت ہوتی ہے بظاہر وہ شریعت کا حصہ ہوتی ہے، ایک رخ کے لحاظ سے تو وہ شریعت نظر آتی ہے، لیکن وہ رخ وہ لوگ اسی رخ کو اپناتے ہیں۔ یار ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، یہ درود کے منکر ہیں، یہ جمعیت اشاعت توحید والے یہ دیوبندی درود کے منکر ہیں، یہ درود نہیں پڑھنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میرا بھائی درود کا کوئی منکر نہیں ہے، اصل تیرے یہ عمل جو جس مقام پہ تو کرنا چاہتا ہے یہ عمل اس مقام پر پاک پیغمبر سے اور پیغمبر کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھے ہو آپ؟ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دفعہ پیالے ملے، آپ نے ایک پیالہ لیا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اچھا ہوا یہ لیا، اگر دوسرا لیتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ جو واقعہ معراج ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاتم النبیین بنایا ہوا تھا، اصلوں میں آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء۔ یار دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی کو میرے رب نے یہ آرڈر نہیں کیا اپنی امت کو کلمہ پڑھاؤ، جا کر جاؤ، اے آدم آپ بھی پڑھاؤ، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، اے سلیمان، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل، سارے اپنی اپنی امتوں کو کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ، اپنا اگلا جملہ بھی پڑھاؤ، اگلا جز بھی پڑھاؤ، لیکن ہر امت کو پڑھاتے ہوئے ان سے یہ وعدہ لے لینا، ان سے یہ عہد لے لینا کہ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم اپنی امت کو پڑھانے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اپنی امت کو پڑھانے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اپنی امتوں کو کلمہ پڑھانے، لیکن میرے رب نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اپنی امتوں کو کلمہ پڑھاؤ، ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دو اگر وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا دور یتیم آ جائے میری زندگی میں تو تم نے مجھے چھوڑ کر کس کی تابعداری کرنی ہے؟ اپنی امتوں کو یہ پیغام دے دو کہ خاتم الانبیاء ہم نہیں ہیں، خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہے۔ قرآن نے خود نہیں کہا قال اقررتم، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، ابراہیم نے ان پیغمبروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہارا کلمہ معتبر تب ہے کہ جب تم یہ عقیدہ رکھو کہ محمد الرسول اللہ نام کے جو نبی ہیں وہ آخری پیغمبر انبیاء موجود ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء سارے نبی موجود ہیں۔ رسول اللہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، مصلی پہ کون آئے ہیں؟ بولو شاباش۔ سارے نبیوں کو امامت کس نے کروائی؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ الگ ہے، دیانتداری سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو شعور بخشا ہوا ہے، کئی علماء، علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، علامہ زاہبی، بڑے بڑے جید علماء نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں ساتھ صحابی بھی ہیں، نبی بھی ہیں ساتھ کون؟ حضرت عیسیٰ۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ ان علماء نے کہا کہ بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات رسول اللہ سے ہوئی،
یار سوال یہ کہ بیت المقدس میں صرف عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروائی رسول اللہ نے، یا سوالات کے لگ بھگ انبیاء سب کی امامت کروائی؟ اب صرف عیسیٰ صحابی کیسے بنے؟ باقی نبی صحابی کیوں نہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ، اس میں تدبر کرتے جاؤ گے حق مسئلہ سمجھ آتا جائے گا۔ اچھا، ان علماء نے کہا اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام صحابی ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں اس جسم کے ساتھ، توجہ سے، یہ جو دنیا کا جسم ہے نا، اس جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی حیات کے ساتھ اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھا ہو، وہ ہوتا ہے صحابی۔ عیسیٰ صحابی اس وجہ سے بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات دنیاویہ والا جسم، حیات عنصریہ یہی جسم، یہی روح رکھتے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے اب بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، لیکن وہ زندگی دنیا والی ہے، جسم دنیا والا ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ ابھی تک موت نہیں آئی، حضرت بھی وہاں موجود، اسماعیل بھی وہاں موجود ہے، داؤد اور یعقوب بھی وہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہیں علیہ السلام، سوالات کے لگ بھگ انبیاء سارے وہاں پہ موجود ہیں، اور آسمانوں پر کئی نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی، باقاعدہ طور پر گفت و شنید بھی ہوئی، علیک سلیک بھی ہوئی، سلام و جواب بھی ہوئی، لیکن عیسیٰ کیسے صحابی بن گئے؟ باقی انبیاء کے بارے میں صحابیت کا کیوں نہیں قول کیے ان علماء نے؟ میرا بھائی عقیدہ واضح ہوتا ہے، مسئلہ بالکل اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے۔ باقی انبیاء اپنے اصلی جسموں کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے، عیسیٰ اپنے اصلی جسم کے ساتھ موجود تھے، اصلی روح کے ساتھ موجود تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ صحابی بن گئے۔ معلوم ہوا کہ ان مقامات پر انبیاء کی ارواح متمثل ہو کر آئی تھی، ان کے اصلی اجساد ان کی اپنی قبور میں پڑے ہوئے تھے۔ اس پہ تدبر کرنا پڑے گا، ورنہ حدیث واضح لفظ موجود ہے، واضح لفظوں میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں وہاں پہ پہنچا مسل لی الانبیاء، انبیاء مثالی صورتوں میں میرے سامنے آئے، مثالی جسموں میں میرے سامنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوں تو اپنے طریقے چھوڑ کر میں محمد کریم کے طریقے پر آ جائیں گے۔ اگر زندہ ہوں کون؟ حضرت موسیٰ۔ اچھا یار، ہم سب مانتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، بولو شہداء، ہم انبیاء کو بھی بولو بولو شاباش، ہم حیات انبیاء کے بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو نبیوں کی حیات کا منکر ہے وہ مسلمان ہے، جو شہداء کی حیات کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہاں آگے بھی چلو، خدا لگتی بات کرو، حیات شہداء حیات انبیاء وہ مانو جو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے بیان کیے۔ میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جواب آپ کے ذہن میں خود ہی آئے گا۔ ابو داؤد میں نسائی میں حدیث پاک ہے، جس وقت احد کے شہداء 70 بندے شہید ہوئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے چھوڑ دیا۔ فلما وجدوا، جب انہوں نے پایا جنت میں کھانا آلا، پینا آلا، ٹھہرنا آلا، اور ان کی راتیں عرش معلیٰ کے نیچے کندیلوں میں ہوئیں، ان کو بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، بڑا لطف آیا۔ اب
اب اللہ رب العالمین نے ان کی ارواح کو طلب کر لیا. ارواح شہداء مانگو، ہم کچھ تمہیں دینا چاہتے ہیں. شہداء نے کہا، ارواح نے کہا اللہ دینا چاہتا ہے، ہماری روحیں دوبارہ ان جسموں میں ڈال دے. حتی نقتلا فی سبیلک مرۃ ثانیۃ، دوسری دفعہ تیری راہ میں قتل ہونا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، کچھ اور مانگو. انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں موجود ہیں، ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں موجود ہیں، ہم تو آ گئے یہاں جنت میں، ہمارے بھائی جو دنیا میں موجود ہیں. حدیث نسائی سے پڑھ رہا ہوں، ہمارے بھائی جو دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ من یبلغ اننا احیاء فی الجنہ اخواننا، اللہ ہمارے بھائیوں کو کون پہنچائے گا یہ بات؟ ہم ہیں شہداء لیکن ہم ہیں زندہ فی الجنہ. کہاں؟ ہم جنت میں زندہ ہیں. اللہ یہ کون بچائے گا ہمارے بھائیوں کو؟ من یبلغ اخواننا انا ہماری طرف سے یہ بات کون پہنچائے گا؟ اللہ تو نے ہمیں جنت میں اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، جنت میں کھانے بھی تو نے عمدہ دیے ہیں. من یبلغ عنا اخواننا، ہمارے جو دنیا میں بھائی ہیں ان کو یہ ہمارا پیغام کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم دیں گے تمہارا یہ پیغام کہ جو شہداء وہ احد میں شہید ہوئے، ہم نے ان کی روحوں کو الگ کر کے جسموں کے ساتھ اور ان کو جنت میں اعلیٰ زندگی دی ہے. اللہ نے جبریل کو طلب کیا، فرمایا جبریل جاؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام سنا دو تاکہ میرا نبی اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام سنائے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اے شہداء جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کو میت بھی تصور نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق بھی ملتا ہے. اللہ نے شہداء کو زندگی. اتنی واضح حدیث ہے رسول انور صلی اللہ تعالی. اچھا ابن ماجہ میں چلو، ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ جو مشہور صحابی نا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ان کے ابا جی حضرت عبداللہ بھی احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کے ابا جی شہید ہو گئے تو یہ بیچارے بڑے افسردہ، چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہنیں تھیں، بھائی تنہا تھے، بہنیں بھی 9 تھی، حدیث بخاری میں آتا ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے ہی بیچارے الجھن میں آ گئے. ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت جابر کو فرمایا جابر ادھر آؤ، میں تجھے وہ کہانی سناؤں کہ جو تیرے باپ کی تیرے رب کے ساتھ باتیں ہوئی، کلام ہوئی. حضرت جابر نے کہا کیا کہا؟ فٹافٹ سنائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کو اللہ نے جنت میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا. فرمایا کہ عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کیا مانگو؟ مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے. اللہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ کچھ اور مانگ، جو عادتاً روح ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم قیامت سے پہلے واپس اس کو اس کے جسم میں پلٹایا نہیں کرتے. اچھا یہ جو بات ہے نا بلا مبالغہ کی بات ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جو مسئلہ قرآن میں آئے وہ لوگوں اختلافی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں 100 کے لگ بھگ آتے ہیں، 100 کے لگ بھگ، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، میرا عزیز گنتے جاؤ، 100 کے لگ بھگ آتے ہیں قرآن پاک میں جس میں واضح طریقے سے یہ بات موجود ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو روح نکل جائے موت کی صورت میں، جسم سے الگ ہو جائے، قانونی طور پر آدھا تن الگ ہو جائے، اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے وہ روح دوبارہ اس جسم میں پلٹایا کرتے. کتنی آیتیں؟ 100. بولو شاباش. 100. ایمان سے بتاؤ کہ 100 آیتوں میں مسئلہ بیان ہو تو وہ اختلافی ہوتا ہے؟ کس نے کہا وہ مسئلہ اختلافی ہے؟ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن نے بیان کر دیا. اچھا ایک بات، حضرت عمر بن سعد جو مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا بھائی تھا، عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں وہ شہید ہو گیا.
عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں وہ شہید ہو گیا، اور وہ جنگ کا میدان کچھ اس طرح کی صورت میں بنا ہوا تھا، ادھر مسلمان ہیں ادھر عیسائی ہیں، درمیان میں ایک پہاڑ ہے، درمیان میں چھوٹا سا درہ تھا، اس میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ اتفاق سے حضرت عمر ابن عاص ان کے بھائی کی لاش اس درے میں گر گئی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ مسلمان ادھر کھڑے ہیں، عیسائیوں پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا آگے جاؤ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہے، اگر ہم نے گھوڑے دوڑا دیے نا بکھر جائے گی ساری لاش، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ حضرت عمر صحابی رسول ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں گھوڑے دوڑاؤ، اگر میرے بھائی کی لاش بکھرتی ہے تو بکھرنے دو، انما ہی جثہ، یہ تو جسم ہے، اس کی روح کو تو اللہ نے جنت میں زندہ کر رکھا ہے، اگر بکھرتی ہے تو بکھرنے دو۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ پاک پیغمبر کا صحابی۔ بھئی بات یہاں سے چلیے، حضرت عیسیٰ کو صحابی کہا گیا، باقی انبیاء کو کیوں نہیں کہا گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اصلی جسم کے ساتھ تھے۔ آقا دو عالم علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ وہ لفظ اعیاہما یاد کروایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، وہ کہتے تھے اعیاہما کا لفظ یاد کر لو، اسی ترتیب کے ساتھ نبی یعنی ہر نبیوں کے ایک ایک حرف کو لو، ان کے ناموں سے اعیاہما، اسی ترتیب کے ساتھ آسمانوں پر ملاقاتیں ہوتی گئیں۔ آیا پہلا لفظ حمزہ الف آتا ہے نا، پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات ہوئی، پہلے پر آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم سے علیہ السلام، آدم سے ملاقات ہوئی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کے واقعہ میں ایک ایک حرکت میں ایک ایک قدم میں حکمتیں ہیں۔ جس پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے یہ اشارہ کر دیا، اے میرا محبوب پیغمبر، ایک دشمن پیدا ہوا تھا شیطان، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اس نے حضرت آدم کو جنت سے نکالنے پہ مجبور کر دیا، آدم کو ہجرت کرنا پڑی۔ اے میرا پیغمبر، تیرے دشمن تو مکہ میں ایک سے کئی گنا زیادہ ہے، شیطان تنہا دشمن وہ حضرت آدم کو جنت سے نکال رہا ہے، اے میرا پیغمبر تجھے بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ آیا، اور دوسرا لفظ آتا ہے آئین، دوسرے آسمان پہ گئے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ساری دنیا چاہا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور تیرے رب نے کہا اذ قال اللہ رافعک مجھے زندہ اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اے میرا پیغمبر، یہودی قتل کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے، ہم نے بچا لیا۔ اور آپ کے زمانہ کے یہودی بھی آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، موقع تلاش کر رہے ہیں کہ پاک پیغمبر کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات کروا کے بتا دیا کہ میں نے قرآن پاک میں کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اے میرا پیغمبر، جس طرح یہودی عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے، آپ کے زمانہ کے یہودی بھی میرے محبوب تجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا ہے آیا، یا تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی تھے، لیکن وہ نسبی طور پر ساتھ شامل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے، کیا اشارہ تھا؟ دو اشارے، توجہ سے دو اشارے۔ پہلا اشارہ یہ تھا میرے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جنت سے، بولو جنت سے نکلنا پڑا، ہجرت ہوئی نا، ہجرت ہوئی، اور آپ کو بھی مکے سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر حضرت یوسف، ان کو بھی نکالا گیا تھا، بالآخر زمانہ آیا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غالب آ
आ गए, भाई सामने हैं, यूसुफ इधर हैं। हजरत यूसुफ ने कहा क्या चाहते हो, और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें माफ कर दो। फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौमा, ऐ मेरा पैगंबर वक्त आएगा आप मक्के से तो निकाले जाएंगे, फिर हम फातिह मक्का बनाकर मक्का में दोबारा दाखिल करेंगे। ये जितने भी दुश्मन हैं उस दिन ये आपके सामने आएंगे और वही बात तुम कहोगे जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कही थी। ला तसरीबा अलैकुमुल, और दूसरी ये निशानी बताई, दुनिया में बड़े बड़े हसीन आए लेकिन यूसुफ का हुस्न निराला था, बड़े आला हुस्न के। नबी अलैहिस्सलाम की एक मिराज की वह हदीस में फरमाया मुझे ऐसे लगने लगा जैसे सारी कायनात का हुस्न दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक हिस्सा पूरी दुनिया को दिया गया और एक हिस्सा यूसुफ को अता कर दिया गया। फरमाया मेरा पैगंबर यूसुफ से मुलाकात की, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को मिला, आपकी उम्मत जब जन्नत में जाए। और यह हदीस हर जगह मौजूद, दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहां मौजूद। सहाबा का क्या अकीदा है, जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इन्होंने सवाल किया या रसूल अल्लाह, देखिए हम आपके सहाबी हैं, आपने हमें देखा है, हमने आपको देखा है, हम जानते हैं ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है, आप जानते हैं ये अबू हुरैरा, ये इब्ने मसूद, ये फला ये फला ये फला। जब हम क़यामत के दिन आएंगे, अल्लाह के पैगंबर हौज़े कौसर पर आएंगे, आप पहचान जाएंगे कि अबू हुरैरा आ रहा है ना, आप पहचान जाएंगे बिलाल आ रहा है, अनस आ रहा है, फला आ रहा है, फला आ रहा है, फला आ रहा है। अल्लाह के पैगंबर सवाल ये बनता है कि आपकी बाद की उम्मत के जो लोग हैं जिन्होंने आपको भी नहीं देखा और आपने उनको नहीं देखा, अल्लाह के नबी वहां तो 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों की उम्मतें होंगी, किस तरह आप पहचानेंगे? सबकी शक्लें एक हैं, सबके जाहिरी जिस्म एक हैं। अल्लाह के हबीब आप कैसे पहचानेंगे ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है? उन अरबों की तादाद लोगों में कैसे आप चीदा को कहेंगे ये भी मेरा उम्मती, ये भी मेरा उम्मती, ये भी मेरा उम्मती? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओए लोगों, मेरी उम्मत पहचानी जाएगी वो इस तरह, मेरी उम्मत के चेहरे, मेरी उम्मत के हाथ, मेरी उम्मत के पांव जो वुजू में धोए जाते हैं ये सूरज की तरह चमक रहे होंगे। गोया कि सहाबा भी ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये कब कहा, मेरे सहाबा क्यों सवाल करते हो, मैं तो जानता हूं? आपने ये तो नहीं कहा, आपने फरमाया कि मैं पहचानूंगा निशानियों से, अलामतों से पहचानूंगा, निशानियों से पहचानूंगा। आया हो मां, चौथे आसमान पर गए, हम हजरत हारून मिले, हाँ हजरत हारून मिले, इशारा कर दिया ऐ मेरा पैगंबर, इन लोगों ने हारून की ताबियादारी नहीं की, हजरत हारून की मुखालफत की और इन्होंने एक बिछड़े को माबूद बनाया। सामरी और उसके ग्रुप ने बिछड़े को माबूद बनाया। जैसे मूसा तशरीफ लाए तो उस बिछड़े को, और बल्कि जिन्होंने उनको माबूद बनाया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद फरमाया तुम कत्ल करो, मारो एक दूसरे को, तभी तुम्हारी तौबा कबूल होगी। ऐ मेरा पैगंबर, जो तेरा दुश्मन है, जो मक्के में तुझे तकलीफें दे रहा है, तकलीफें देने वालों में कौन है? ये अबू जाहल है, अबू लहब है, उतबा है, शायबा है, ये बड़े बड़े चौधरी हैं। मेरा पैगंबर वक्त आएगा मैं इनको भी आप ही के सामने कत्ल करवाऊंगा। और बदर में ये मारे गए, सारे मारे गए। आया हुमा, नीम आई, अगले आसमान पे पहुंचे तो हजरत मूसा है, हजरत मूसा है। अल्लाह ने कहा कि मूसा अपनी कौम को लेकर इन इलाकों में जिहाद के लिए चले जाओ, इन इलाकों में जिहाद के लिए चले जाओ। मैं रब वादा करता हूं कि मैं अल्लाह ए मूसा तुझे गलबा दूंगा, ए मूसा तेरी उम्मत को गलबा दूंगा, मुजाहिदीन को साथ ले जाओ। मेरे रब ने इशारा कर दिया, ए मेरा पैगंबर वक्त आएगा, जमाना आएगा, जिहाद शुरू हो जाएगा, बदर आएगा, ए मेरे हबीब गलबा आपका होगा, मदद आपके साथ होगी, ओहद आएगा आप ही गालिब हो जाएंगे, हुनैन आएगा आप ही गालिब हो जाएंगे, मेरा पैगंबर खंदक आएगा आप ही गालिब हो जाएंगे, ए मेरा पैगंबर तबूक आएगा फिर भी आप ही के गलबे का सिक्का जम जाएगा। हर मैदान में हम आप ही को गालिब
کریں گے. حدیث بخاری رسول علیہ السلام نے فرمایا صرف میں ہی غالب نہیں ہوا, وقت آئے گا ایک بھی میرا صحابی دنیا میں ہوا اللہ تعالی امت مسلمہ کو غلبہ دے گا. صحابہ بڑے کمال کے لوگ ہیں. آسمان پر نظر دوڑائیے آپ کو ستارے نظر آئیں گے. یہ ستاروں کا کیا مقصد ہے؟ من جملہ مقاصد میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا النجوم امنتن فی السماء, جب تک آسمان میں لوگوں ستارے ہیں آسمان نہیں ٹوٹے گا. جب تک آسمان میں ستارے آسمان نہیں ٹوٹے گا. یہ سمان فطرت, آسمان نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اس کی چوکی داری کے لیے ہے. یہ ستارے اللہ نے اماناتن, ان کو امین بنایا, ان کو چوکی دار بنایا, یہ آسمان کے محافظ بنا دیے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا انا امنتن فی صحابہ, اے لوگوں جس طرح یہ ستارے آسمان کے چوکی دار ہیں میں محمد کریم اپنے صحابہ کا چوکی دار ہوں صلی اللہ تعالی. یہ مسلم میں روایت موجود ہے, جن کا چوکی دار میرے رب نے محمد کریم کو بنایا ان کو کوئی توڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری آسمان پہ پہنچے ابراہیم بیٹھے ہیں, اور کہاں بیٹھے ہیں؟ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. بیت المعمور کے ساتھ, بیت المعمور وہ مقام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں. جس نے آج طواف کیا قیامت تک دوبارہ مہلت ہی نہیں ملے گی. کیا اشارہ کیا میرے پیغمبر؟ تیرا کعبہ یہی ہوگا, اوپر ہے. اور اشارہ کر دیا اذن فی الناس بالحج, اے ابراہیم حج کا اعلان کر دو. اشارہ کیا میرے پیغمبر وقت آئے گا آپ بھی بیت اللہ کے لیے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ایک ایک لمحہ میں حکمتیں. پیغمبر خاتم الانبیاء ہے, اللہ نے امام الانبیاء بنا کر اشارہ کر دیا میرا نبی ہے خاتم الانبیاء امام الانبیاء. ہمارے سامنے دو مصلی نظر آتے ہیں, ایک بیت المقدس کا ہے اور ایک مسجد نبوی کا ہے. بیت المقدس کا مصلی بھی خالی ہوا اور مسجد نبوی کا مصلی بھی خالی ہوا. بیت المقدس میں جو لوگ موجود ہیں ساری کائنات میں اعلیٰ ہے, اور بیت اللہ اور مسجد نبوی میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں انبیاء کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ ہے. ایک وہ مصلی, ایک مسجد نبوی کا مصلی. اب وہ مصلی خالی ہے تو اس پر امام الانبیاء کو میرے رب کے آرڈر سے امام بنا دیا گیا. اشارہ کر دیا کہ ان موجود لوگوں نے, ساری موجود لوگوں نے, یہ جو موجود ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, ان میں سب سے اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مسجد نبوی کا جب مصلی خالی ہوا ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے اشارہ کر دیا ان میں موجودوں میں سب سے اعلیٰ ہے ابو بکر. ادھر چڑھے مصلی سے کوئی اتارے گا, ادھر آئے مصلی سے بھی کوئی اتارے گا نہیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. معمولی بات نہیں ہے, 17 نمازیں پڑھانا رسول اللہ کی موجودگی میں. اچھا حدیث میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر, ابو بکر کو کہو کہ مسجد میرے مصلی پہ نماز پڑھائے, کھڑا ہو جائے. کسی نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا. حضرت عمر کی آواز میں قدرتی بلند تھی, اونچی تھی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. جیسے یہ آواز, یہ صدا مسجد نبوی کے اس مصلی سے اٹھی اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ساتھ ہے, اور کھڑکی کے ذریعے جب یہ آواز میرے پاک پیغمبر کے کانوں تک پہنچی, فرمایا کہ لوگوں میرے مصلی پہ کون کھڑا ہے, کون نماز پڑھا رہے؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہے. 3 دفعہ کہا لا 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 نہیں, میرے مصلی پر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کھڑا کرو رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا عجیب سی بات ہے, یہ دوسرا تیسرا چوتھا پروگرام سامنے آتے ہیں.
عمر ابن خطاب صحابی ہیں، حضرت علی صحابی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں، طلحہ و زبیر صحابی ہیں، لیکن میرا عزیز اس کائنات میں ایک ہی بندہ تمہیں ملے گا، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، وہ نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگوں جب اختلاف ہو نا مسئلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کرو۔ فرمایا ابن مسعود جو کہے گا نا اس کو آنکھیں بند کر کے قبول ہے۔ افسوس تو ان پہ آتا ہے نا جو مسئلہ رفع دین میں، ہمارے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں عجیب عجیب حرکتیں۔ مسئلہ رفع دین کیا آتا ہے؟ چونکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے رسول اللہ علیہ السلام صرف ایک دفعہ رفع دین کرتے تھے، باقی جگہوں پہ چھوڑ دیا تھا، اور کہا اسی طرح کی تھی نماز رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ لوگوں نے بڑے عجیب عجیب طرح کے صحابی پر اعتراض کیے۔ کسی نے کہا اس کا قد تھا 2 بالشت، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی نے کہا کیا وہ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتا تھا کہ رسول اللہ رفع دین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر حضرت ابن مسعود کو تو بھول ہو جاتی تھی، اس کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کمال کی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اختلاف ہو تو کس کی مانو؟ یہ مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم۔ حضور کی زندگی میں 6 صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ان میں ایک نام ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ اور صحابہ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلم کی روایت ہے، ایک عورت آئی ابو موسیٰ اشعری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان 6 میں سے ایک ہے ابو موسیٰ اشعری۔ مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ یوں کر کے بتا دیا۔ پھر وہ عورت گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس، انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ ذرا الگ کر کے بتا دیا۔ تو پھر وہ عورت واپس جاتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس، کہتی ہے مفتی اعظم صاحب آپ نے یوں مسئلہ بتایا، ابن مسعود کے پاس گئی ہوں انہوں نے مسئلہ یوں بتایا۔ تو جانتے ہو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب میں کیا کہا؟ مسلم پڑھ رہا ہو، انہوں نے کہا لا تسألونی ما دام الحبر فیکم، اے لوگوں جب تک یہ سمندر علم کا تمہارے اندر موجود ہے ہم سے نہ پوچھو، مسئلہ پوچھنا ہے تو ابن مسعود سے پوچھا کرو۔ ابن مسعود سے پوچھو جب اختلاف پڑ جائے۔ جب یہ مسئلہ پیش ہے رسول اللہ فوت ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، خلیفہ کس کو بنائے؟ کمال جواب دیا، فرمایا یہ تو الجھن والی بات ہی نہیں ہے، کس کو بنائیں؟ پہلے یہ دیکھو کہ اپنی زندگی میں حضور کا مصلی حضور نے کس کو دیا تھا؟ جس کو مصلی دیا خلیفہ اسی کو بناؤ۔ تھی 50 نمازیں، آخر میں رہ گئی کتنی؟ 5۔ یہ لطیفہ تو ہمیشہ سے بعض لوگ کہتے ہیں ایک چکر ہو لگتا جی معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب اسمبلی ہال میں کہتا ہے مفتی صاحب جی یہ بتائیے کہ وہ قصہ کیا پیش آیا تھا معراج والی رات نمازوں کا؟ مفتی صاحب نے سارا وہ قصہ بیان کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں کی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کیوں نہیں اچھی کی جی؟ یہ بھٹو نے سوال کیا تھا، کیوں نہیں اچھی کی؟ وہ کہتا ہے جی اگر موسیٰ علیہ السلام نہ روکتے رسول اللہ علیہ السلام کو تو اسی مولوی نمازاں پڑھتے رہتے تھے، اسی حکومت کرتے رہتے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہا تھا کہ حضرت جاؤ 5 میں بھی تخفیف کرواؤ، جاؤ 5 میں بھی تخفیف کرواؤ۔ اب یہاں پر بھی ایک حکمت ہے، 5 پر آ کر آپ نے تخفیف نہیں کروائی۔ اچھا حدیث بخاری کی ایک موجود ہے کہ رسول اللہ گئے دوبارہ لیکن واپس پلٹائے، 5 پر اکتفا کیوں کیا؟ اس منزل پر آ کر ٹھہر گئے رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر محققین اہل سنت علماء نے اس میں بھی حکمت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ عقل والے تھے، سب سے زیادہ شعور والے تھے۔ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
5 नमाजों पे आकर ठहर गए, इक्तिफा कर लिया, सिर्फ शायद इस वजह से कि भाई नमाजें 5 होंगी तो बंदा अल्लाह का शाकिर बनेगा, वरना शाकिर बनता नहीं। वो किस तरह? वो कहते हैं, वो अपनी तहकीक पेश करते हैं। अल्लाह ने उलमा को भी अकलें दी हैं, अल्लाह ने उलमा को भी समझे दी है, फाम फरासत अता फरमाई है, ये भी सहले जीरत लोग हैं। तो वो कहते हैं, वो इस तरह से हम ये तहकीक करते हैं, इंसान की हालतें 5 हैं, इंसान की हालतें 5 हैं। या इंसान बैठा है, आप बैठे मैं खड़ा हूं, या बैठा है या खड़ा है, या बंदा लेटा है, 3 हालतें हो गई, या जाग रहा है या सो रहा है। मेरा अजीज, जब से हम पैदा हुए मरने तक हमने अल्लाह की सारी नेमतों को इन्हीं 5 हालतों में पाया, हमने इन्हीं 5 हालतों में खाया, हमने इस्तेमाल किया। हमने जब भी अपने रब की रहमत ली, या हम बैठे हुए थे, या खड़े थे, या लेटे थे, या हम जाग रहे थे, या सोए हुए थे, हमारे नमाजें 5 रखी, 5 में तखफीफ नहीं करवाई। और हजरत मूसा के कहने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम पलट आए, 5 से आगे नहीं गए, यहां आकर ठहर गए, शायद इस बुनियाद पर कि हर नमाज को एक हालत के मुकाबले में कर दो, ताकि हर नमाज एक हालत का बदला बन जाए। जो आदमी 5 नमाजें पढ़ता है वो अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करता है। अच्छा, इन्होंने एक और भी हिकमत बयान की है। इन्होंने सिर्फ इस मौजू पर ना कि 5 पर आगे क्यों नहीं गए, आगे क्यों नहीं गए। कहते हैं इंसान को अल्लाह ने हवास भी 5 ही दिए, चखने का जुबान, सूंघने का नाक, सुनने का कान, देखने का आंख, पकड़ने का, महसूस करने का ये जिस्म दिया। और हमने सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतें इन्हीं 5 हाथों के साथ ली। अच्छा, ये बात तो है ना कि शाकिर वही है जो निमासी है। ये जो बुखारी की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक सूज जाया करते थे और फूल जाया करते थे, लंबे लंबे क़याम करके, बड़ा बड़ा लंबा क़याम, बड़ा बड़ा लंबा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, एक दिन मेरा दिल चाहा कि रात को रसूलुल्लाह के साथ ना खड़ा हो जाऊं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और तिलावत पता कैसे किया करते थे? सहाबी कहते हैं, हुजूर जब कुरान पढ़ते थे एक एक हरफ गिना जाता था, ऐसी तरतील के साथ, ऐसे लुत्फ के साथ, ऐसे मजे के साथ कुरान पाक पढ़ते। वो सहाबी कहते मैं भी चला गया। हजरत हुज़ैफा कहते मैं भी चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने सूरत बकरा शुरू कर दी। मेरे ज़हन में यही होगा कि बस कितना पढ़ेंगे आप, रुकू में जाएंगे। कहते हैं सूरत बकरा पूरी पढ़ी, सूरत आल इमरान शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो सूरत आल इमरान खत्म करेंगे, आपने सूरत निसा भी शुरू कर दी। क्या बात है, इतनी लंबे लंबे क़याम, लंबे लंबे क़याम। कहा गया या रसूलल्लाह आप इतने लंबे लंबे क़याम क्यों करते हो? आपने क्या कहा? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना? यहां शकूर का लफ्ज नमाज पे बोला गया है। असल है शाकिर वो जो नमाज 5 नमाजें पढ़ता है, वो है शाकिर। आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जन्नत से लाया गया एक सवारी का जानवर, बुराक पर बैठे। हदीस में तो बुराक शोखियां मारने लगा, उछलने लगा। शायद इसी वजह से उछल रहा हो कि मेरे ऊपर कौन बैठे हैं, और बोलो शाबाश कौन बैठे हैं? वो जो हदीस पाक नहीं आती कि नबी अलैहिस्सलाम ओद पहाड़ के ऊपर गए तो ओद पहाड़ भी, वो भी शोखियां मारने लगा। नबी बैठे, आप आए, पूछिए हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े से। हदीस बुखारी है, जब मदीना तैयबा में शब खून मारा गया ना, आवाज आई कि सरहदों पर दुश्मन आ चुका है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फट उठे, सारा मदीना हड़बड़ा करके उठ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी करो, कुछ सवारी दो, फटाफट करो। हजरत तलहा कहने लगे या रसूलल्लाह घोड़ा है,
چلتا نہیں ہے، سست ہے، چلتا نہیں ہے، سست ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا اسی کو، آج اسی کو لا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے قدم رکھا نا اس گھوڑے پر، ہوائیں پیچھے گھوڑا آگے۔ جب حضور واپس آئے پتہ کیا کہا؟ اے طلحہ تو کہتا تھا سست ہے، لوجدت تو بہرا، میں نے تو اس کو دریا پایا۔ اچھا یہاں تو پھر بھی رسول اللہ علیہ السلام کا پاؤں آیا نا، نبی علیہ السلام کا وجود آیا گھوڑے پر۔ پوچھیے حضرت جابر سے، ایک یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، سب کے اونٹ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا اونٹ سست تھا، چلتا ہی نہیں تھا، پریشان تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اچانک میرا اونٹ بھاگنے لگ گیا، میں نے دیکھا پیچھے سے کیا ہوا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی، آپ نے اونٹ کو یوں چھڑی لگائی، اللہ نے اونٹ کو بھی حص دے دیے۔ یہ پیغمبر کے ہاتھ ہیں، ہاتھ نبی کے، لیکن برکتیں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں کھڑے تھے، اونٹنی پر نا مینا میں موجود تھے۔ ایک صحابی ہے، جسم بھارا تھا، اس کا جسیم تھا، وہ بہت بڑا مجمع تھا نا، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ کا مجمع تھا، تو وہ آیا بھاگا ہوا، او آ رہا ہے، لوگوں کو چیختا ہوا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نظریں اس پر ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں، وہ میری محبت میں بھاگا آ رہا ہے۔ آیا اور جلدی سے آ کر نا بڑی محبت میں رسول اللہ علیہ السلام کی اونٹنی کے منہ اور سر کے نیچے آ کر مہار پکڑ کر یوں کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے محبت میں، پیار میں، شفقت میں اپنا ہاتھ نبوت والا اٹھایا، اس کے چہرے پہ پھیر دیا۔ صحابی کہتے ہیں 100 سال سے بھر کر عمر پائی ہے اس نے۔ فرمایا لوگوں جس وقت یہ فوت ہو رہا تھا تو اس کا چہرہ 22 سال کے نوجوان سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اللہ نے بڑی برکتیں دی، بڑی رحمتیں۔ نبی کی تو ذات ہی ایسی ہے نا، صحابہ حضرت کے قدموں میں شہادت پاتے ہیں، کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم نے کامیابی پائی ہے۔ یار ایک لمحے کے لیے اگر حضرت ابو دجانہ آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا سینہ یوں کر کے اور پیٹھ کافروں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے اور تیر آ رہے ہیں پیٹھ پر کہ تاکہ میری پیٹھ رسول اللہ کی طرف نہ جائے، تیر ادھر لگے، ابو دجانہ ہیں، اگر حضرت طلحہ نے نبی علیہ السلام کو احد میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، طلحہ صحابی ہیں، طلحہ صحابی ہیں، صحابی ہیں، ایک آدمی احد میں شہید ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فلانا بندہ کدھر ہے، لوگ بھاگے اس کو تلاش کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے ایک جگہ پر کراہنے کی آواز آئی، ایک نے کہا فلانے تجھے اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، اگر تو زندہ ہے تیرے اندر رمق ہے تو بول، خون چل رہا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلایا، وہ صحابی قریب گیا، اس نے کہا کہ مجھے کس نے یاد کیا، اس نے کہا رسول اللہ نے یاد کیا، فرمایا جاؤ نبی کو کہہ دو میری آخری یہی تمنا ہے، حضور کے قدم ہو تو میں جان دے رہا ہوں۔ یار یہ تو صحابہ ہیں، یہ تو صحابہ ہیں۔ پوچھئے ان اونٹوں سے، آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے نکلے 63 اونٹ لے کر، اور آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اے علی تم یمن میں پہنچے ہوئے ہو، باقی یمن سے اونٹ لاؤ، 100 کا عدد پورا کرو، میں 63 مدینہ سے لے کے جا رہا ہوں اور باقی ماپ یمن سے لے کر آؤ۔ حضرت علی یمن سے باقی اونٹ لے کر آئے، اگر علماء نے اس میں بھی حکمت بیان کی، 63 ہی لے کر گئے، شاید اشارہ یہ تھا کہ میرے نبی کی عمر کتنی ہے 63، اور آپ علیہ السلام جب وہاں مینا میں پہنچے
ऊंटों को नहर करने का वक्त आया, ऊंटों को ज़िबा करने का वक्त आया। हदीस में आता है आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में छुरी थी जिससे नहर किया जा रहा था। मेरे अजीज, ये तो थे सहाबा, ये तो थे कलमा पढ़ने वाले, ये तो थे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिसों में, महफिलों में बैठने वाले। इन ऊंटों का हाल देख, हर ऊंट जो कतार में खड़ा था उसकी नजरें पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे लगी हुई थी, और यूं था कि नबी के हाथ में छुरी थी। आप नहर करना चाहते थे, ऊंट भाग भाग कर आता था और अपनी गर्दन मेरे नबी के सामने यूं लिटा देता था। तकबीर, शान मुहम्मद, शान सहाबा, अकाबिरीन इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, तकबीर। एक और ने कहा मैं भी नबी हूं। उसका बेटा पता क्या कहता है, मेरे अब्बा जी भी कमाल के थे। कहता है हमारे घर में ना एक दफा मेहमान आ गए, घर में कोई बंदा नहीं था मुर्गी को ज़िबा करने वाला। अब्बा जी ने कहा कोई नहीं, मैं ज़िबा कर देता हूं। मिर्जा कादियानी साहब को ने कहा मैं ज़िबा कर देता हूं। घर में कोई था नहीं, अब्बा जी भागे मुर्गी को ज़िबा करने। 3 घंटे लग गए, मुर्गी नहीं पकड़ी गई। पूरा मोहल्ला छान मारा, अगर कहीं से मुर्गी की टांग हाथ में आ गई, छुरी हाथ में ली। ये उसके बेटे ने सीरत मादी में खुद लिखा हुआ है। कहता फिर अब्बा जी ने क्या किया, छुरी ली, कहने लगे मैं भी ज़िबा करता हूं। वो मुर्गी को लगे ज़िबा करने, उसने गर्दन यूं कर ली, अब्बा जी ने अपनी उंगली ज़िबा कर दी। अच्छा, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज से वापिस आ रहे हैं। तवज्जो से, मिराज से वापिस आ रहे हैं। जब वापिस आए, मक्का में पहुंचे, तस्दीक करने वाले भी थे, इनकार करने वाले भी थे। वाह भाई वाह, तस्दीक करने वालों में बड़ा नाम अबू बकर का था। बड़ा नाम किसका था? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का था। और इनकार करने वालों में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, बड़े बड़े काफिर। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, अबू बकर घर से उठकर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में आए। आप अलैहिस्सलाम ने किस्सा मेराज सुनाया, अबू बकर ने भरकर तस्दीक कर दी। एक काफिर बोला, कहने लगा कि हजरत आप कहते हो बैतुल मुकद्दस में गया था, हमें इल्म है कि आप कभी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस में नहीं गए। अगर आप रातों रात होकर आए हैं, जरा मेहरबानी करिए, बैतुल मुकद्दस के दरवाजों की गिनती बताइए, वहां की खिड़कियां कितनी है वो भी बताइए। अब लाम आला, हमने वहां नमाज पढ़ी है, मैंने पहली दफा पढ़ी है, मुझे भी नहीं पता कि वहां के कितने दरवाजे हैं। हम कौन सा दरवाजे गिनने के लिए गए, वहां कौन से वहां शैतीन गिनने के लिए गए, बताइए वहां के दरवाजे कितने। और जो कहते हैं मैंने बैतुल मुकद्दस देखा है, वहां नमाज पढ़ाई है, वहां पर मैं पहुंचा हूं, दरवाजे बताइए, खिड़की बताइए। हदीस में लफ्ज है कुरिब तो करबा। आका दो आलम ने कहा मुझे तकलीफें तो बड़ी आई है जिंदगी में, जितनी परेशानी अब आई, जो मुशरिकीन ने मुझसे सवाल किया, मैं कौन सा खिड़कियां गिनने गया था, मैं कौन सा दरवाजे शुमार करने के लिए गया था, बड़ा कुर्बत में था, बड़ा परेशानी में था और बड़ी उलझन में था। अचानक मेरे रब ने पर्दे पीछे कर दिए और बैतुल मुकद्दस मेरे सामने कर दिया। हाजिर नाजिर नहीं है आप बता देते ये हैं दरवाजे, ये हैं खिड़कियां। हुजूर ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सामने क्या कर दिया, बैतुल मुकद्दस कर दिया। एक एक दरवाजा गिन गिन कर मैंने बता दिया, एक एक दरवाजा गिन गिन कर बता दिया। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस नबी के सामने किया, नबी की आंख ने देखा, अल्लाह ने नबूवत वाली आंख के सामने वो कर दिया और एक एक चीज गिन गिन कर बताई। बुखारी पढ़ो तवज्जो से, ये रिवायत भी बुखारी की है। एक रिवायत और भी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं।
اور یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں 1 سے زائد مرتبہ پیش آیا تھا. ایک دفعہ اس وقت پیش آیا جب آپ سورج گیم کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 نفلیں پڑھا دے تھے, مدینہ طیبہ میں پڑھا رہے تھے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں تو اچانک پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ گئے اور حضور علیہ السلام جیسے ڈر گئے ہوں یوں اچانک پیچھے ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ آگے بڑھ گئے, کوئی چیز اٹھانے لگے. جب آپ نے نماز ختم کر دی آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عجب منظر ہے جو دیکھنے میں آیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس میں یہاں سجدے کی جگہ میں اور ایک روایت میں آتا ہے اس دیوار کی جگہ میں اللہ نے مجھے جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی. جنت بھی دکھا دی اور اچھا یہ بتائیے یہ جنت جہنم اصلی دکھائی یا متمثل دکھائی؟ متمثل دکھائی. یہی معنی ہے جب میں معراج میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی, نماز پڑھ رہے تھے. متمثل تمثلن دکھائی, تمثلن دکھائی, جنت بھی اور جہنم بھی. اچھا یہ واقعہ ہے جب سورج گرنے ہوا تھا, سمجھ آ رہی بات؟ اچھا یہاں پر توجہ سے بڑے علماء الجھے ہیں. ایک اور جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات ذہن میں آئی وہ میں کرنے لگا ہوں. بڑے علماء الجھے ہیں کہ یہ جو سورج گیم کی 2 رکعتیں ان میں رکوع کتنے ہیں؟ ان میں رکوع کتنے ہیں؟ کتنے رکوع ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور بعض میں آتا ہے ایک میں 3 رکوع, ایک میں 4 رکوع, ایک میں 5 رکوع. ایک رکعت میں آپ نے 5 رکوع کیے. امام شافعی وغیرہ 2 رکوعوں کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں 2 رکوع کرنے چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ رکوع 1 ہوگا. اور یہ پھر کئی رکوع کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو رسول اللہ کی نماز ہے, چونکہ یہ نماز صرف نماز نہیں تھی, یہ تو ایک حالی چیز تھی اور یہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے وجد کی چیز تھی, کیونکہ اس نماز میں وہ صورتیں پیدا ہوئی جو باقی زندگی میں پیدا نہیں ہوئی. مثلا رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس نماز کی حالت میں جنت کو دیکھنا, اس نماز کی حالت میں جہنم کو دیکھنا, یہ تو وجدی نماز تھی, یہ تو حالی نماز تھی. حضرت امام اعظم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استدلال کیا. حضرت طاہرہ فرماتی ہیں, ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں, آئندہ جو نماز دین ہوگی سورج کی پڑھی جائے گی, اس میں 1 رکوع کیا جائے گا. حضرت عائشہ رکوع وعدہ کی قائل ہے. حضرت امام اعظم نے یہیں سے استدلال کیا کہ یار وہ اور نماز ہے, امت وہی پڑھے گی جس میں رکوع 1 ہوتا ہے. رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کیا, معراج کر کے آپ واپس آئے. اور بھی بڑے واقعات ہیں. سب سے اوپر کون گئے لوگوں میں؟ رسول انور. تو کیا اشارہ تھا؟ ساری کائنات میں بلند کون ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی. ساری کائنات میں ہے اعلیٰ پیغمبر, افضل امام الانبیاء. ایک آدمی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس آیا رحمت اللہ تعالی علیہ, کہتا ہے شاہ جی تھا وہ عیسائی, کہتا ہے شاہ جی یہ بتائیے افضل کون پیغمبر ہے, عیسیٰ یا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا ان دونوں میں اعلیٰ و افضل آقا دو عالم ہے. اس نے کہا شاہ جی یہ بتاؤ تمہارے نبی کدھر ہیں, ان کا وجود اطہر کدھر ہے؟ حضرت شاہ جی نے فرمایا زیر زمین, یعنی حضرت کا وجود قبر مبارک میں روضہ رسول میں نیچے ہے. اور اس نے کہا شاہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا وجود کدھر ہے؟ تو حضرت شاہ جی نے اہل سنت کے موقف کے مطابق کہا کہ عیسیٰ کا وجود اوپر ہے, اوپر. کہتے ہیں شاہ جی اوپر والا افضل ہوتا ہے کہ نیچے والا؟ اوپر والا افضل ہوتا ہے کہ نیچے والا؟ شاہ جی بھی کمال کرے. شاہ جی نے فرمایا اگر اوپر نیچے کا فلسفہ اعلیٰ اور غیر اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے, حباب برسرے دریا گوہر تہے دریاست, تو سن
बुलबुला पानी के ऊपर होता है, मोती पानी के नीचे होता है। आप अलैहिस्सलाम ऊपर गए। अच्छा, यहां पर भी अजीब अजीब मसले चले कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा कि नहीं देखा। अच्छा, यहां पर भी उलमा अलग अलग आए हैं। इमाम बुखारी डटा हुआ है, इमाम बुखारी डटा हुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते पाक पैगंबर ने रब को नहीं देखा। इमाम बुखारी सिर्फ वो हदीस लाए जिसमें यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने पैगंबर को नहीं देखा। एक रिवायत लाए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, एक रिवायत लाए हजरत सैयदा आयशा से रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि नबी अलैहि सलाम ने नहीं देखा। अलबत्ता इमाम मुस्लिम बहुत ज्यादा रिवायतें लाए हैं। बाज रिवायतें लाए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने नहीं देखा। औहा इला अब्दिही मा हुआ दना फता दल्ला। या रसूलुल्लाह इससे क्या मुराद है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे 2 दफा अपनी शक्ल में देखा, एक गारे हरा पर देखा और एक मैंने सिदरतुल मुंतहा पर देखा। हजरत आयशा ने फरमाया वो बंदा झूठ बोलता है जो कहता है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपने रब को देखा। अलबत्ता इमाम मुस्लिम रिवायतें बयान करते हैं सहाबा में हजरत आयशा वो फरमाती है कि नहीं देखा, डटी हुई है, नहीं देखा। इमाम बुखारी कहते हैं नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अलबत्ता एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनसे रिवायत है कि नहीं रसूल अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां मेराज वाली रात आसमानों के ऊपर जाकर अपने रब को इन आंखों से देखा। यह बयान करने वाले कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। रवायत मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ये बात बयान कर रहे हैं। तवज्जो के साथ समझिए कि जो नजरिया जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह वाला, हमारा भी ये नजरिया है। आसमानों पर जाकर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन आंखों से अपने रब का दीदार नहीं किया। हाँ, दलील क्या है? तवज्जो के साथ हजरत इमाम मुस्लिम दलाइल पेश करते हैं। पहले दलाइल पेश किए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नहीं देखा, फिर कहते हैं इब्न अब्बास कहते हैं देखा। आखिर में जाकर जब मसले को मुकम्मल करते हैं और मसले को आखिर में जाकर जब लपेटते हैं तो हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं, इब्न अब्बास कहते हैं रआ बिक़ल्बिही कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब को दिल के साथ देखा। अब यहां आकर दोनों चीजें जमा हो गई। हजरत आयशा ने ठीक कहा था, नहीं देखा। हजरत आयशा इनकार करती थी आंख के देखने का और इब्न अब्बास जो इकरार करते थे वो दिल के देखने का करते थे, आंख का नहीं करते थे। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से जन्नत में जाकर तुम भी देखोगे अपने रब को, अपने रब को देखोगे इंशाअल्लाह। इला रब्बिही नासिरा व वजूहुन यौमइज़िन नासिरा। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी जन्नत में अल्लाह ताला एक दरवाजा सिर्फ इस वजह से रख देगा, कमाल है, एक दरवाजा सिर्फ इस वजह से रख देगा, दिल चाहा कि यार अल्लाह का दीदार हो जाए, फरमाया वो दरवाजा खोल, सामने अपने रब का दीदार कर, अल्लाह का। अच्छा, बाज आमाल जो ना, बाज आमाल उनकी खासियत अलग है, उनकी खासियत अलग है बाज आमाल की। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हदीसें सामने रखे ना तो यूं समझ में आता है, मां बाप की खिदमत करने वाला, नंबर 2 असर की नमाज पढ़ने वाला, नंबर 3 फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाला, अल्लाह ताला इनको अपना दीदार बार बार नसीब फरमाएगा, बार बार अता करेगा। लेकिन शर्त यह कि नमाज पढ़ी जाए। यहां तक तो मैंने मेराज का वो पहलू बयान किया हिकमतों के साथ जो उलमा ने बयान किए। अगर आप इसका दूसरा पहलू भी सुने ना, दूसरा पहलू, जब हुजूर ने फरमाया मैंने जहन्नम भी देखी, जहन्नम में उजब उजब देखा, एक आदमी का सर कुचला जा रहा था,
بار بار جڑ رہا تھا، بار بار کچلا جا رہا ہے۔ یہ جو سر کے کچلنے والے دو روایتیں، ایک معراج منامی والی روایت ہے، ایک معراج جسمانی والی روایت ہے۔ معراج جسمانی والی روایت میں میں نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا، بار بار اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اس کا دماغ پانی کی طرح بہ جاتا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ اس نے کہا، حضرت جبریل نے کہا آپ کی امت کا یہ وہ بندہ ہے جو فرضی نماز نہیں پڑھا کرتا۔ اتنی بڑی سزا ہے جو فرائض کو چھوڑے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے نا، سن رکھا ہے کہ جی نفلیں پڑھنے والے مولوی کہتے ہیں پڑھ لیا کرو تو پھر بھی، نہ پڑھا کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پڑھ لے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جی فرضوں کو وزن ملے گا ان کے ساتھ، فرضوں کو، حدیث میں آتا ہے فرضوں کو وزن۔ فرضوں کو وزن کرنے کا کیا معنی ہے، کیا مطلب؟ ایک آدمی نے فرض نہیں پڑے، کیا وہ نفلوں کے ساتھ اس کے فرض پورے ہو جائیں گے؟ نہیں، پاک پیغمبر کا فرمان ہے جان بوجھ کر جس نے ایک روزہ چھوڑا قیامت تک وہ روزہ رکھتا رہے، وہ اس فرضی روزے کا برابر مقابلہ کر نہیں کر سکتا۔ یہ جو نوافل ہے نا، نوافل کے ذریعے جو فرائض کا وزن پورا ہوگا، وہ پتہ کون سا وزن ہے؟ فرائض پڑھنے میں خشوع میں کمی آئی ہے، فرائض کے پڑھنے میں توجہ اللہ میں کمی آئی ہے، فرائض کے پڑھنے میں اللہ کی طرف قرب ہونے میں کمی آئی ہے۔ پڑھے فرائض ہیں، اس کمی کو پورا میرا رب ان نفلوں کے ذریعے کرے گا، ان نفلوں کے ذریعے کرے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہاں پر دیکھا ایک آدمی پتھر کھا رہا ہے اور عجیب عجیب طرح کا پانی پی رہا ہے، اور بڑا خون اور پیپ کا ملا ہوا پانی۔ جبریل یہ بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے جو سود کھانے والا ہے۔ میں نے فرمایا لوگوں یہ بھی دیکھا، سود خور کو بھی دیکھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے ناک سے بھی، اس کے منہ سے بھی، اس کے کانوں سے بھی، پخانہ اور پیشاب کے راستوں سے بھی۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو یتیموں کا حق کھایا کرتا ہے۔ میں نے ان کو بھی دیکھا، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، بڑی اذیت میں تھے وہ لوگ۔ اے جبریل یہ عمل کرو، خود نہیں کیا کرتا تھا، کہتا تھا عمل کرو لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی دیکھا، معراج والا واقعہ حکمتوں والا واقعہ ہے۔ معراج ایک اسلام کا مجموعہ ہے، معراج قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ معراج میں تدبر کرے، غور کرے، کائنات کے مالک کی قسم ہے وہ رب کی توحید بھی سمجھے گا، پاک پیغمبر کی شان بھی سمجھے گا، امام الانبیاء کی سنت بھی سمجھے گا، اور اعمال صالحہ بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن دوستوں نے یہ پروگرام رکھے ہیں اللہ تعالی، اے اللہ ان کے مال میں، جان میں اور ان کے اولاد میں اللہ برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ محفلیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما، خاتمہ ہم سب کا ایمان کامل پہ فرما، ہمارے دل و دماغ کو اللہ قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ